नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। प्रीवियस लेसन्स में हमने कवर किया सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 1, 2, 3 और 4। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम करेंगे सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 5, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब सबसे पहले मैंने पॉइंट किया है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, देखने में आपको लग रहा है इय्याका कि ये एक ही हर्फ है। असल में इय्याका जो है ये अलहदा अलहदा हरूफ हैं। जब हम इनका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे तो ये दोनों हरूफ अलहदा अलहदा तर्जुमे में शामिल होंगे। जैसा कि यहाँ देखें इय्याका, इसको मैंने अलहदा जो है सर्कल में किया है, जिसके ऊपर मैंने पॉइंट भी किया है नंबर 1 और नंबर 2। अब देखिए नंबर 1 में मैंने सिर्फ इय्या ये लिखा है और नंबर 2 में का, मतलब इय्या जो है इसका तर्जुमा अलहदा होगा और का जो है इसका तर्जुमा अलहदा किया जाएगा। अब सबसे पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे। इय्या खास, का तेरी, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, इय्या खास, का तेरी। उसके बाद देखें नंबर 3 पे नअबुदु, नअबुदु, नअबुदु हम इबादत करते हैं। अब नअबुदु जो है ये जमा का सीगा है, यानी ज़्यादा के लिए बोला जाता है, तो इसका तर्जुमा होगा नअबुदु हम इबादत करते हैं। उसके बाद नंबर 4 वाले पॉइंट में देखें वा और नंबर 5 इय्या, जैसा कि हमने नंबर 1 में किया था। इय्या का तर्जुमा खास, बिल्कुल यहाँ भी इसी तरह होगा, इय्या खास। नंबर 6 में का तेरी। नंबर 7 में नस्तईन। अब देखें जैसा कि हमने नंबर 3 में किया था, नअबुदु हम इबादत करते हैं। अब नस्तईन जो है इसका मतलब होगा हम मदद चाहते हैं, हम मदद चाहते हैं। ये था इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। वो स्टूडेंट जो अपनी नोट्स बुक पे इसको नोट कर रहे हैं उनकी आसानी के लिए नंबर 1 में देखें इय्या, इय्या खास। नंबर 2 का तेरी। नअबुदु हम इबादत करते हैं। नंबर 4 वा और नंबर 5 इय्या खास। नंबर 6 उसमें फिर का तेरी। नस्तईन हम मदद चाहते हैं। अब ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा, ठीक है। बा मुहावरा तर्जुमा भी इसका लिख लें। इय्याका नअबुदु हम खास तेरी इबादत करते हैं। वा और इय्याका नस्तईन और ख़ास तुझ से ही मदद चाहते हैं। बा मुहावरा तर्जुमा सूरतुल फातिहा आयत नंबर 5। बा मुहावरा तर्जुमा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के ख़ास तेरी ही हम इबादत करते हैं और ख़ास तुझ से ही हम मदद चाहते हैं।
یہ تو تھا اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ. اب اس میں جو گرامر کے پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کریں. سب سے پہلے دیکھیں نمبر 2. نمبر 2 میں جو کا ہے، کا جو ہے یہ ضمیر ہوتی ہے. ضمیر ہوتی ہے. ضمیر یعنی جیسے آپ نے سنا ہوگا نا، جیسے عربی میں کہتے ہیں ما اسمو کا، کہ تیرا نام کیا ہے. تو کسی کو مخاطب کرنے کے لیے کا بولا جاتا ہے. تو یہاں جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں ایاکا، خاص تیری ہی، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم خاص تیری ہی. تو کا جو ہے یہ مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوا. اب آپ نے اس میں دوسری بات کا کیا خیال رکھنا ہے. کا جو ہے اس میں دوسری یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے کہ کا جو ہے یہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے، اور اگر ہمارے سامنے مونس ہوگی جس سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں تو پھر ہم کی لگائیں گے. یعنی یہاں نمبر 2 میں آپ کو کا یعنی کاف کے اوپر زبر ہے. اگر ہم نے کسی مونس کو مخاطب کرنا ہے تو کاف کے نیچے ہم زیر لگائیں گے. جیسا کہ اس کی مثال، اگر ہم کسی مذکر سے بات کر رہے ہیں، اب مثال کے طور پہ اگر میں کسی مرد سے پوچھ رہی ہوں عربی میں کہ آپ کا نام کیا ہے، تو میں بولوں گی ما اسمو کا. ما اسمو کا یعنی کاف کے اوپر زبر لگا رہی ہوں. اگر میں کسی مونس سے مخاطب ہوں تو پھر میں بولوں گی ما اسمو کی. ما اسمو کی یعنی اس کا ترجمہ جو ہے وہ سیم ہی ہوگا کہ تمہارا نام کیا ہے، یا تیرا نام کیا ہے، یا آپ کا نام کیا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کا ہے اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ تو، تجھ، آپ، تمہارا، تم، یہ سارے ترجمے جو ہیں اس کے کیے جاتے ہیں. ایک پوائنٹ ہم نے گرامر کا یہ سمجھ لیا. اب اس کے بعد نعبدو، پوائنٹ نمبر 3 میں نعبدو یہ جمع کا صیغہ ہے. نعبدو جمع کا صیغہ ہے. صیغہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، صیغہ کہتے ہیں لفظ کو. تو جب بھی نون استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ہم، یعنی جمع کے لیے. اب یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ نعبدو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. اب اس میں ایک اور پوائنٹ جو ہے آپ ذہن میں رکھیں گے وہ یہ کہ جو جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے، متکلم، متکلم کلام کرنے والا. ٹھیک ہے. اب جیسے میں بات کر رہی ہوں تو میں آپ لوگوں سے جو ہے بات کر رہی ہوں تو میں متکلمہ ہوں، یعنی متکلم ہوں، بات کرنے والی ہوں، کلام کرنے والی ہوں. تو جمع متکلم یعنی زیادہ بات کرنے والے لوگ. تو اس لیے نعبدو جو ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ لوگ جب اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو صیغے کے ساتھ نون لگتا ہے. اب اس کی مثال جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا ربی، اس میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ربی. جیسے ربی غفر لی کہ اے میرے اللہ مجھے بخش دے. اب اس میں نے ربی اس میں بھی میں نے یا لگایا، اور اس کے بعد ربی غفر لی اس میں بھی میں نے یا لگایا. تو اس کا ترجمہ ہوا کہ اے میرے اللہ مجھے بخش دے. یعنی یہ میں نے صرف اپنے لیے بولا. اگر میں بولوں ربنا غفر لنا، ربنا، ربی صرف میرے لیے تھا. جب میں زیادہ کے لیے بولوں گی تو پھر میں بولوں گی ربنا، یعنی اے ہمارے رب. تو اس لیے یہ صیغہ جمع متکلم کے لیے آئے گا. اب اسی طرح دیکھیں پوائنٹ نمبر 7 میں نستعین. نستعین
اب یہاں بھی شروع میں نون آ رہا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ لفظی ترجمہ ہم نے کیا تھا کہ ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب ہم وہی بات آ گئی، جمع کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہ بھی جو صیغہ ہے یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، یعنی ہم مدد چاہتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، اب پوائنٹ نمبر 6، اس میں پھر کاف ہے اور کاف کے اوپر زبر ہے، جیسا کہ ہم نے سمجھا تھا پوائنٹ نمبر 2 میں۔ پوائنٹ نمبر 2 میں ہم نے کیا سمجھا تھا کہ کاف جو ہے یہ ضمیر ہے اور یہ مخاطب کرنے کے لیے آتی ہے، یعنی اگر عورت کے لیے بولا جائے گا تو کاف کے نیچے زیر ہوگی، اور اگر مرد کے لیے بولا جائے گا تو کاف کے اوپر زبر ہوگا۔ جیسے کہ اس کی مثال ہم نے سمجھی، ماں اسمو کا، اگر کسی مرد سے کہیں گے تو ماں اسمو کا، کہ تمہارا نام کیا ہے۔ اگر کسی عورت سے کہیں گے ماں اسمو کی، کاف کے نیچے کیا آ گیا؟ زیر آ گئی۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ اگر ہم کسی مرد کو مخاطب کر رہے ہیں تو پھر کا، اگر کسی مونس کو کر رہے ہیں تو پھر کی آئے گا۔ اب یہ تو گرامر کے پوائنٹس ہم نے سمجھ لیے۔ اب یہاں تجوید جو ہے اس کے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں گے، یعنی جب ہم اس آیت کو پڑھیں گے تو اس میں ہمیں کہاں جو ہے حرف کو کھینچنا ہے، کہاں سے حرف کو ہم نے نہیں کھینچنا، وقف کرتے ہوئے ہم نے حرکات کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، اور مسلسل پڑھتے ہوئے وصل کرتے ہوئے ہم نے حرکات کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ اب یہاں دیکھیں پوائنٹ نمبر 1 میں ایجا، اب یا اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ رہے ہیں، 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ رہے ہیں۔ کیوں کھینچ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الف جو ہے یہاں خالی ہے اور الف سے پہلے جو ہے زبر ہے۔ اب یہاں قاعدہ کیا ہوگا کہ جب بھی الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہوگی، جب بھی پورے قرآن کریم میں جب بھی آپ تلاوت کرتے ہیں کوئی بھی ایسا حرف، اب الف کی تو سب کو پہچان ہے نا، تو جب بھی الف آئے گا اور الف خالی ہوگا، خالی سے کیا مراد؟ الف پہ کسی قسم کی کوئی حرکت داخل نہیں ہوگی۔ جب بھی الف خالی ہوگا اور الف سے پہلے جو حرف آتا ہے اس پہ زبر ہوگی تو ہمیشہ وہاں 2 سیکنڈ کے لیے اس الف کو کھینچا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ اب جیسا کہ یہاں پوائنٹ نمبر 1 اس میں دیکھیں، الف جو ہے سب سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ۔ حمزہ کا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ الف کسے کہتے ہیں اور حمزہ کسے کہتے ہیں، ہمیشہ وہ کنفیوز رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تجوید جو ہے جب ہم اس کے قواعد کو سیکھتے ہیں، ہم قرآن کریم جو ہے تجوید کے مطابق پڑھنا جو ہے جانتے ہیں، تو پھر ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ الف کسے کہتے ہیں اور حمزہ کسے کہتے ہیں۔ تو الف اور حمزہ، جیسا کہ پریویس لیسنز میں ہی اس کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا تھا کہ الف اور حمزہ میں فرق یہ ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ خالی سے کیا مراد؟ اگر الف پہ کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش، کوئی شد، کوئی مد، کوئی حرکت، کوئی علامت داخل نہ ہو تو وہ الف کہلاتا ہے۔ لیکن اگر الف پہ کوئی حرکت آ جاتی ہے، زبر، زیر، پیش، شد، مد، علامت، حرکت، کچھ بھی، تو وہ الف نہیں رہے گا، وہ حمزہ بن جائے گا۔ تو یہ فرق آپ یاد رکھیں گے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اگر الف پہ کوئی حرکت داخل ہو جاتی ہے تو وہ الف حمزہ بن جاتا ہے۔ کہ پوائنٹ نمبر 1 میں شروع میں حمزہ ہے،
اور اس کے بعد یا کے اوپر زبر ہے اور شد ہے، اس کے بعد پھر الف خالی ہے۔ تو اب ہم نے قاعدہ کیا پڑھا کہ جب بھی الف خالی ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، اب جیسا کہ یہاں پوائنٹ نمبر 1 میں الف خالی ہے اور الف سے پہلے یا ہے اور یا پہ زبر ہے، تو یہ قاعدہ یہاں آیا کہ یہ یا مدہ کہلائے گا، یعنی خالی الف اور اس سے پہلے زبر آیا تو یہ الف مدہ ہے، اور اس کو ہم 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو یہاں ہم یہ نہیں پڑھیں گے ایاکا، ہم پڑھیں گے ایاکا ایاکا۔ ہم اس کو یا اس کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ الف مدہ ہے، جیسے کہ ابھی میں آپ کو سکھا چکی ہوں۔ ایک تو آپ نے تجوید کا قاعدہ یہ یاد رکھنا ہے، اس کے بعد جو زبر زیر پیش ہیں ان کو ہم کبھی بھی کھینچ کے ادا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ زبر زیر پیش جو ہیں یہ سنگل حرکات میں سے ہیں، اور سنگل حرکات کو ہمیشہ جلدی ادا کیا جاتا ہے، کھینچ کر ادا نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے قرآن کریم جو ہے تلاوت کرتے ہوئے آپ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ زبر زیر پیش جب بھی آئے گا اس کو آپ کھینچیں گے نہیں۔ اگر آپ اس کو کھینچ دیتے ہیں تو مطلب آپ اس کا معنی مفہوم ہی بدل دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ جیسے پوائنٹ نمبر 1 اور پوائنٹ نمبر 2 جو ہے، اس کو اگر ہم پڑھیں ایاکا تو یہ غلط ہوگا۔ کیوں؟ اب جیسے میں نے پڑھا اییا، اس کی تو وجہ تھی، میں نے کیوں کھینچ کے پڑھا؟ کیونکہ الف مدہ ہے۔ لیکن اگر میں نے کا اس کو کھینچ دیا تو مطلب میں نے کاف کے آگے اپنے پاس سے ہی ایک الف لگا دیا۔ کھینچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ہم ایک ایکسٹرا الف جو ہے اس کو ایڈ کر رہے ہیں۔ تو جب ہم ایسا کریں گے، جب ہم غلطی سے پڑھیں گے، یعنی وہ حرف جس کو کھینچنا نہیں ہے اور اس کو ہم کھینچ کے پڑھ دیں گے تو گویا کہ ہم نے اس کا معنی مفہوم ہی بدل دیا۔ تو اس لیے قرآن کریم پڑھتے ہوئے تجوید کا خاص خیال رکھیں گے تاکہ حروف کی ادائیگی صحیح سے کی جائے اور اس کے معنی مفہوم جو ہے اس کو ویسے ہی ادا کیا جائے، کیونکہ کھینچنے سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ، جیسا کہ ہم پریویس لیسن میں بھی کر چکے ہیں، یا مدہ۔ یا مدہ، یا مدہ کا ہم نے قاعدہ کیا کیا تھا کہ جب بھی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، اور ہمیشہ 2 سیکنڈز کے لیے اس کو کھینچ کے ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں پوائنٹ نمبر 7، اس میں نستعین نستعین، اب ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے نستعین یا نستعین، آخر سے کھینچیں گے۔ کیوں کھینچیں گے؟ یہاں دیکھیں شروع میں نون ہے، پھر سین ہے، پھر تا ہے، پھر عین ہے، پھر یا ہے، اور پھر آخر میں نون ہے۔ اب نون سے پہلے جو یا آ رہا ہے پوائنٹ نمبر 7 میں، یا جو ہے اس کے اوپر سکون ہے، جزم ہے، اور جب بھی یا کے اوپر سکون یا جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، اور یا مدہ کو ہمیشہ 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو نستعین ایسے پڑھیں گے۔ اور یہاں قاعدہ کیا آئے گا؟ جب بھی آیت ختم ہو اور اس سے پہلے آخری حرف یعنی موقوف علیہ جو ہے اس پہ پیش ہو تو وہ پیش رکنے کی صورت میں، وقف کرنے کی صورت میں اس پیش کو جزم میں بدل دیں گے، سکون میں بدل دیں گے۔ یعنی اگر ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور آخر میں ہم رکتے ہیں، اب دیکھیں نون کے اوپر پیش ہے، لیکن اگر ہم رکیں گے تو پھر ہم یہ پیش نہیں پڑھیں گے، پھر ہم اس پیش کو رکنے کی صورت میں
وقف کرنے کی صورت میں سکون میں بدل دیں گے. یعنی ہم اگر آیت پہ رکتے ہیں تو ہم ایسے نہیں پڑھیں گے نستعین، ہم پڑھیں گے نستعین. آخر سے 2 سیکنڈ کے لیے ہم نے کھینچ دیا. اب مکمل جو ہے اس کی ادائیگی ہم کیسے کریں گے؟ ایاک نعبد. اب آئین کے اوپر ہم جھٹکا دے رہے ہیں. کیوں جھٹکا؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ جب بھی حمزہ جو ہے اس کے اوپر جزم ہو یا آئین کے اوپر جزم ہو تو اس کو جھٹکا دے کے ظاہر کیا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر میں ایسے پڑھوں ایاک نعبد، جیسے اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں ایاک نعبد، تو یہ غلط ہوگا. اب نعبد جب میں پڑھ رہی ہوں تو مطلب میں نے آئین پڑھا ہی نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ غلط ہو گیا. اب دیکھیں سورۃ الفاتحہ ایسی صورت ہے کہ اگر ہم قرآن کریم جو ہے جب ہم شروع کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پہلی صورت ہے یہ، ٹھیک ہے، اوپننگ میں آتی ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. تو گویا کہ یہ نماز کا بہت بہت اہم حصہ ہے. اگر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو حدیث کا حوالہ دیا. تو اس لیے ہمیں جو ہے قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مکمل حروف کی ادائیگی کو سمجھتے ہوئے سیکھتے ہوئے پڑھیں تاکہ اس کا معنی مفہوم نہ بدلے. اب جیسے کہ ہم نماز میں اگر جلدی جلدی پڑھیں گے ایاک نعبد، اکثر ایسے ہی پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ غلط ہوگا. کیوں غلط ہوگا؟ کیونکہ اگر ہم نعبدو پڑھتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوتا. اگر ہم نعبدو پڑھتے ہیں تو ترجمہ ہوگا کہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اس لیے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ نعبدو، آئین کے اوپر ہم نے جھٹکا دینا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بھی حمزہ کے اوپر سکون ہو یا آئین کے اوپر سکون ہو تو اس کو جھٹکا دے کے ظاہر کیا جاتا ہے. تو آپ اس کی ادائیگی کریں گے ایاک نعبد، ٹھیک ہے، نعبد ایسے نہیں پڑھنا ایاک نعبد. اگر آپ سے آئین کا مخرج ادا نہیں ہوتا تو آپ مطلب تھوڑا سا جھٹکا دیں تاکہ پتہ چلے آگے آئین ہے اور وہ سکون کی حالت میں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں ضروری مخرج نکالنا ہے. اگر مخرج آئین کا نہیں نکلتا تو آپ ویسے بھی اس کو کھینچ سکتے ہیں نستعین، پھر بھی آپ کا ٹھیک ہوگا کیونکہ آپ نے یا مدہ کو صحیح سے ادا کیا. اگر مخرج کے ساتھ ادائیگی کرتے ہیں نستعین تو بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد اب یہ دوسرا پوائنٹ ہم نے کیا سمجھا؟ یا مدہ، کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوگی اور اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. اس کے بعد ہم نے سمجھا کہ نستعین جو ہے یہاں آیت ختم ہو رہی ہے، اور جب آیت ختم ہو اور وقف کی صورت میں ہم پھر کیا کریں گے؟ آخری حرف پہ اگر پیش ہے تو اس پیش کو سکون میں بدل دیں گے اور وہاں ہم وقف کریں گے. اگر وقف نہیں کرتے تو پھر آپ نستعینو، ٹھیک ہے، پھر نو ہی پڑھیں گے اگر آپ آگے پڑھتے جا رہے ہیں. تو اگر آیت پہ رکتے ہیں تو پھر آپ یہ پیش نہیں پڑھیں گے. دوسری بات یہاں یہ سمجھ لیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخر میں جب آیت ختم ہوتی ہے اور اس سے پہلے آخری حرف پہ جو بھی حرکت ہو اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے. ایسا نہیں ہے. جتنی بھی حرکات ہیں اگر زبر ہے آخر میں اس کا اور قاعدہ ہے، زیر کا اور قاعدہ ہے، پیش کا اور قاعدہ ہے. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ٹھیک ہے. حروف مدہ ہر جو حرکت ہے اس کا علیحدہ سے قاعدہ ہے. تو اس لیے یہ جو قواعد ہیں جو موقوف علیہ، جیسے کہ ہم پریویس لیسنز میں کر چکے ہیں، موقوف علیہ کے جو قواعد ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہوگا کہ زبر پہ کیا کرنا ہے، زیر پہ کیا کرنا ہے، پیش پہ، اسی طرح
جو کھڑی حرکات ہیں ان پہ کیسے ہم نے ادائیگی کرنی ہے، ڈبل حرکات پہ کیسے کرنی ہے، مدہ حروف پہ کیسے کرنی ہے، شد پہ کیسے کرنی ہے، مد پہ کیسے کرنی ہے، تو یہ سارا آپ بآسانی سمجھ جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہاں میں نے ایک دفعہ پھر جو ہے یہ سارا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ یا خاص، کا تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور، یا خاص، کا تیری، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ میرے خیال سے اس میں سارے جو بھی پوائنٹس تھے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، اور اس کا لفظی ترجمہ ہم نے کیا، با محاورہ ترجمہ کیا، گرامر کے کچھ پوائنٹس ہم نے کیے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اور ابھی جو ہے آپ کے سامنے یہ ساری آیت ہے، کچھ بھی اگر اس میں سے سمجھ نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ اور وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے اپنا ہوم ورک سینڈ کیا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت اچھا انہوں نے لکھا ہوا تھا، اور جو مسٹیک تھی کوشش کرنی ہے ان کی میں نے ساتھ ساتھ کریکشن کروا دی تھی۔ اب جب آپ اپنے نیٹ نوٹس بنائیں گے تو وہ جو آپ کی مسٹیک نکلی ہیں ان کی کریکشن جو کی گئی ہے صحیح کر کے اس کو مزید جو ہے بہتر کر کے لکھیں، کیونکہ جو نوٹس ہیں نا، نوٹس آپ کے اس لیے آپ لوگ بنا رہے ہیں تاکہ آگے کسی کو سکھا سکیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا، وہ اسٹوڈنٹ جو اپنا ہوم ورک نہیں بھیجتے یا جن کی مسٹیک ہوں گی، اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیسا لکھا ہے، تو میں انہیں یہ الاؤ نہیں کروں گی کہ وہ آگے سکھائیں یا آگے جو ہے اس کی تبلیغ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، تو اس کو آگے جو ہے سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے ہمارے پاس اس کا نالج ہونا ضروری ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے ہوم ورک سینڈ کیا، جنہوں نے اپنے نوٹس بھیجے اور ان کا چیک کر کے اس کی کریکشن کر دی گئی، وہ نیٹ کر کے اپنے نوٹس میں اس کو نوٹ کر کے آگے سکھا سکتے ہیں۔ لیکن وہ جنہوں نے اپنے پاس لکھا، اپنے پاس رکھا، مجھے نہیں پتا انہوں نے غلط لکھا صحیح لکھا، یہ ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ صحیح صحیح جو ہے آپ نوٹ کریں اور اس کے بعد اس کو جو ہے چیک کروائیں، اور چیک کروانے کے بعد جب کریکشن کروا دی جاتی ہے پھر ایک نیٹ سے اپنے نوٹس بنائیں، صرف اس نیت سے کہ آپ آگے سکھا سکیں انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تجوید کے پوائنٹس تو ماشاءاللہ کافی آپ لوگوں کو پہلے بھی پتہ ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ جن کا لیسن 1 2 3 جو ہے وہ مس ہو گیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کروا دیا گیا ہے، آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں شروع سے اپنی بیس بنائیں، کیونکہ اب دیکھیں یہ ایک آیت ڈیلی کی، میرے خیال سے یہ کسی کے لیے بھی، ایک بچہ جو ہے نا، ایک بچے کو بھی ایسے سکھایا جائے گا تو وہ ایزیلی اس کو پک کر لے گا۔ اور کوشش کریں کہ جو ڈیلی کی آیت ہے اس کو اسکرین کیپچر کر لیں تاکہ آپ اس کو ریوائز کر سکیں، اور جیسا کہ آپ لوگوں نے اپنے نوٹس بنائے ہیں تو اس میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ، اگر زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے رات کو سونے سے پہلے اس کو اپنے موبائل میں اسکرین کیپچر کر لیں، اور اس پہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ 10 منٹس بھی ایک آیت کو دیں گے تو میرے خیال سے آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی اس کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ میرے خیال سے سب کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ بار بار میں نے ریپیٹ کیا ہے، اور صرف یہ ایک ہی آیت ہے، اتنی مشکل بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور میرے خیال سے پہلے بھی آپ اس سے جو ہے اچھے سے واقف ہوں گے اس کے ترجمے سے، اور مزید جو ہے میں نے آپ کی رہنمائی کر دی۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور ابھی جو ہے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کا فرما بردار بنائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے،
اور اللہ تبارک و تعالی سب کے والدین جو حیات ہیں انہیں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور وہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شمار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہ سیکھنا سکھانا اس کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنے والوں میں سے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دکھاوے کی زندگی سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ان بندوں میں شمار کریں جو صرف اور صرف نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے کل کی کلاس میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔